बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब शहजाद अरबाब साहब, मेरे कैबिनेट के मेंबर्स, मेरी टीम, मैं सबसे पहले तो शहजाद आपको इसके लिए, इस एफ़र्ट के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी था कि हम आखिरी 2 साल अपने आप को पुश करें और अपने लिए क्लियर टारगेट सेट करें और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर क्वार्टरली इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये अब 1 साल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो अब से लेके 18 अगस्त 2022 तक है। और उसके बाद अगर ये साल के अंदर हमने अपने टारगेट्स की तरफ चले गए तो वो ऑटोमेटिकली वो साल में हम अचीव कर जाएंगे जो आखिरी साल है। मैं क्योंकि आप मेरी टीम है, कैबिनेट मेरी टीम है, तो मेरी पहली जो टीम थी वो क्रिकेट की थी और मुझे उससे बड़े इंटरेस्टिंग मुझे उसका तजर्बा हुआ। तो वो मैं देखता हूँ, मैं आपकी अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स भी देखता हूँ, आपकी कैबिनेट की परफॉर्मेंसेस भी देखता हूँ, मेंबर्स को भी देखता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि मैं टीम के अंदर जो असूल होते हैं वो किसी भी टीम आपकी हो उसके अंदर वही प्रिंसिपल सेट होते हैं। तो मैंने अपनी जब क्रिकेट की टीम में 10 साल में कैप्टन रहा तो मैंने प्लेयर्स को आते देखा और फिर उनकी एवोल्यूशन देखी टीम के अंदर। तो मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था और बड़े बड़े टैलेंटेड, और अल्लाह ने इस मुल्क में टैलेंट ही बहुत दिया, बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे। और वो जब टीम में आते थे तो वो जब उनको कामयाबी मिलती थी तो वो उधर ही रह जाते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि उनकी एस्पिरेशंस इससे ज़्यादा थी नहीं। उनकी एस्पिरेशन ये थी कि बस टीम में आ जाऊं, मेरे नाम हो जाए, दुनिया मुझे जानना शुरू हो जाए और एक टेस्ट क्रिकेटर होते हुए बेनिफिट्स मिल जाएं, और बस वो उधर ही रुक जाते थे। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ये जो 10 सालों में प्लेयर्स को कामयाब होते देखा और परफॉर्म करते देखा, वो हमेशा वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती थी। वो अपने आप को पुश करते थे, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे होते थे, यानी नई नई चीज़ें सोच रहे होते थे, और हमेशा वो खिलाड़ी आगे निकल जाते थे। और टीम वो कामयाब होती थी जो सारा वक्त अपनी इवैल्यूएशन करती थी। जो अच्छी टीमें होती थी वो जब वो हारती थी तो वो अपनी एनालिसिस करती थी। जो ग्रेट टीम्स होती थी वो जीत के अपनी इवैल्यूएशन करती थी, यानी जो कांस्टेंट एनालिसिस होता है इंसान के या टीम के या मुल्क के या इदारे के, उसकी कामयाबी का राज ही ये होता है कि आप अपनी जो एनालिसिस है, जो अपना तज्जिया करें, वो बाकियों से बेहतर करें। जो तालीम है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा सिखाती क्या है? वो आपकी एबिलिटी टू इवैल्यूएट करना सिखाती है, टू एनालाइज। ये जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आज टारगेट्स आपने खुद ही तय किए और जिनकी हम इवैल्यूएशन करेंगे, जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने, जो इंशाल्लाह बड़ा अपना नाम बनाएंगे, वो अपने टारगेट्स को एक्सीड करेंगे। और ये अपनी टीम के लिए एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, हम रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ने हमें कितना पोटेंशियल दिया। अब मैं अपनी ब्यूरोक्रेट्स की टीम को भी कह रहा हूँ और अपनी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको भी कह रहा हूँ, इंसान हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान को दिया और फरिश्तों को कहा कि उसके सामने झुको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि फरिश्तों ने जब शैतान को, उसका तो यही जुर्म था ना, उसने कहा कि मैं तो आग का बना हूँ, मैं इसके मिट्टी के सामने क्यों झुकूँ? तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इसको कितनी सलाहियत दी है, कितनी नॉलेज दी है। हमें खुद ही नहीं पता होता, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं।
ہم اپنے ٹارگٹ سے بڑے لو سیٹ کرتے ہیں، اور پھر جب مشکل وقت آتی ہے ہم ہار جلدی مان جاتے ہیں، ہم ہار مان جاتے ہیں کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو میری زندگی کا تجربہ ہے، اور وہ کرکٹ سے شروع ہوا، کہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے، ہار آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ جب جو میرا کرکٹ کا تجربہ تھا وہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل میں، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا۔ یہاں ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو شروع سے میرے ساتھ تھے، اور رزاق داؤد اور یہ شوکت ترین، یہ بورڈ میں تھے شوکت خانم کے۔ یہ میرے خیال میں شوکت اور رزاق دونوں اس بورڈ میٹنگ میں تھے۔ ہم نے جب سارے لاہور کے ٹاپ ڈاکٹرز کو بلایا کہ 3 سال ہم کوشش کرتے رہے، میں کوشش کرتا رہا، سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم شروع کدھر سے کریں کینسر ہاسپٹل بنانا۔ تو ہم نے لاہور کے ٹاپ ڈاکٹرز کو بٹھایا، ان سے ہم نے ڈسکشن کی، بتایا کہ یہ میرا ویژن ہے، یہ میں ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، کینسر کا ہاسپٹل، اور غریبوں کے لیے مفت علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ 20 ڈاکٹرز تھے، 19 نے کہا کہ یہ نہیں بن سکتا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے رزاق کی شکل کے اوپر کیا ہوا اور شوکت ترین کے اوپر کیا گزری، جب 19 نے کہا نہیں بن سکتا۔ ایک نے کہا کہ بن جائے گا، لیکن آپ غریبوں کا کینسر کا مفت علاج نہیں کر سکتے۔ اور پہلی بورڈ میٹنگ ہوئی، وہ بھی یہ دونوں کو پتا ہوگا، اس کو دونوں کو، شوکت کو اور رزاق کو، ہم نے ایک باہر سے لے کے آئے، ایک امریکن تھا سی او جس کو ہم نے ہائر کیا، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ کینسر کا جو ہاسپٹل وہ بنانا، سارے کہتے تھے اتنا مشکل ہے کیونکہ اس پہ بڑی کیپٹل انٹینسو، یعنی اکوپمنٹ بڑی مہنگی ہوتی ہے، چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پاکستان میں ایکسپرٹیز نہیں تھی۔ اس نے، مجھے ابھی یاد ہے، پہلی بورڈ میٹنگ میں اس نے کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی، یہ ہاسپٹل 3 مہینے میں بند ہو جائے گا۔ تو وہ تو چلا گیا 3 مہینے کے بعد، اور ہاسپٹل آج دنیا کے اندر، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، 70 کروڑ میں بنا تھا وہ ہاسپٹل، آج ہم 9 ارب روپیہ صرف ہر سال غریب مریضوں کے مفت علاج پہ خرچ کرتے ہیں، 9 ارب روپیہ۔ سو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہم جب اپنی ویژن سیٹ کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنی ویژن سے کبھی نیچے نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جو کمپرومائز ہوتا ہے نا، وہ اپنی ویژن کے لیے کرنا چاہیے، ویژن پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، اور پھر اس ویژن کو اپ گریڈ کریں، اس سے نیچے کبھی نہ آئیں۔ کبھی اپنا ٹارگٹ ایک دفعہ سیٹ کر دیا، اس سے نیچے نہ آئیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہی کرنا ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، جب مشکل وقت آتا ہے، اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہی مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو مشکل وقت میں سب کو دیکھا ہوا ہے، میں نے آپ کی وہ لیول دیکھا ہوا ہے کہ کس پوائنٹ کے اوپر وہ گھبرا جاتا ہے، پھر وہ کس پوائنٹ پہ فلانا گھبرا جاتا ہے، تو وہ میں نے سب کو آپ کو چیک کیا ہوا ہے مشکل وقت پہ۔ وہ ضروری ہوتا ہے کیپٹن کے لیے اپنی ٹیم کو چیک کرنا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں، جب مشکل وقت میں آپ، قرآن کے اندر اللہ کیا کہتا ہے، سب سے بڑی انسان کی صفت کیا ہے؟ وہ جو مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے، پیشنس ان ایڈورسٹی، یہ سب سے زیادہ، وہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں پھر انسان کا جو کیلیبر ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا آپ مشکل وقت کو فیس کرتے ہیں، آپ میں کیپیسٹی مشکل وقت کی فیس کرنے کی بڑھ جاتی ہے اگلی دفعہ۔ تو اس طرح ایک انسان کو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا کوئی بڑا عظیم آدمی، لوگ بنتے ہیں یہ ایڈورسٹی دیکھ کے، مشکل وقت دیکھ کے، ڈاؤن سائیکلز میں سیکھ کے، اور سب سے زیادہ مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے۔ میں جب 3 سال پہلے یہ جب گورنمنٹ ملی، تو میں اب کمپیئر کرتا ہوں کہ 3 سال پہلے تو میں اب دیکھتا ہوں تو جتنا میں نے سیکھا ان 3 سال میں، میرے خیال میں نے زندگی میں نے کبھی نہیں سیکھا اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا۔ اور یہی میں اپنی کیبنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ
یہ بڑا اچھا یہ سٹیپ لیا ہم نے کہ اب ہمارے پاس کوارٹرلی ٹارگٹس ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ ان کو ایکسیڈ کریں۔ دیکھیں آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ایز فیڈرل منسٹر، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ایکسیل کرنے کی۔ جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ سٹرگل کرتا ہے وہی ملتا ہے۔ تو آپ جتنی سٹرگل کریں گے آپ اتنا اوپر چلے جائیں گے۔ تو جو سٹرگل نہیں کرتا، یہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی انسان اوپر آیا ہی نہیں جس نے محنت نہیں کی۔ اگر آج یہودی دنیا کے اوپر سب سے تھوڑے سے یہودی دنیا کو کیا کہیں سب سے طاقتور کمیونٹی ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہودی ہیں۔ ہر چیز میں، ہر یونیورسٹی امریکہ میں چلے جاؤ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو محنت کرتے ہیں وہ۔ تو وہ اللہ کا تو جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کا تو حکم بھی ہے کہ وہ کامیابی تو اسی کو ملنی ہے جو محنت کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ تو ہمارے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی اس لیے ہے کہ ہم سارے مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سارے جو اس ملک کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو چینج نہیں چاہتا وہ اپوز کر رہا ہے ہمیں۔ اب اس سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ای وی ایم مشینز کو اپوز کر رہے ہیں۔ اب سوچیں یعنی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ای وی ایم مشین سے؟ کوئی آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے، ہر الیکشن چھوڑے سینٹ کی الیکشن جدھر کوئی 1500 ووٹ ہوتی ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا جو گورنمنٹ میں آتا ہے کہ اس کو اب ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کیا ہم نے اسی طرح چلتے رہنا؟ کیوں باقی دنیا میں جرمنی وغیرہ الیکشن کیوں وہاں شور نہیں مچتا؟ پہلی دفعہ امریکہ میں نے دیکھا تھا شور مچا ہے، اور وہ بھی کیونکہ ان کا سسٹم اتنا ٹھیک تھا، ایک دم ختم ہو گیا۔ یہاں ہر 1970 کے بعد ہر الیکشن میں کوئی جو ہارتا وہ کہتا دھاندلی ہو گئی۔ اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا ای وی ایم۔ اب اس کے اوپر کیسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ یہ کسی کو فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا، بٹن پریس کیا، رزلٹ آ گیا، اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلمز۔ لیکن اگر اس کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ چیلنج کتنا بڑا ہے۔ یہ جو لوگ یہ اس ملک میں کون ہیں جو اس ملک کو چینج نہیں ہونے دیتے؟ یہ چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے، اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ جو آخری 2 سال ہیں یہ کرٹیکل ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے بیسکلی پہلا سال تو سروائیو کیا ہم نے، دوسرے سال میں یہ جو ہم نے چیلنجز لیے، یعنی ایک طرف اکانومی سنبھال لی ہے، دوسری طرف کرونا آ گیا، اور جس طرح وہ ہینڈل کیا گیا، میرے نہیں خیال میں کہ ہم نے وہ کریڈٹ لیا ہے جس طرح ہم نے کووڈ-19 کو جس طرح ہم نے فیس کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے پوری طرح، ہماری گورنمنٹ نے اس کا صحیح بارے میں اپریشیٹ کیا کہ کس طرح کی کتنے مشکل فیصلے تھے، کتنا پرابلم تھا یہ جو بیلنس کر رہا ہے 2 مشکل راستے میں، لوگوں کی جانیں بھی بچانی ہے، اکانومی بچانی ہے، اور اس میں پھر جو چیلنجز تھے۔ تو ہم نے بڑی مشکل وقت سے نکل کے یہاں آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہمارا ٹائم ہے کہ ہم یہ سال پوری محنت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ ہم ادھر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں نا جی میرے حلقے کے لیے ایم این اے کہتا ہے جی مجھے پیسے دو، ڈیولپمنٹ فنڈ اگر نہیں ملے تو میں ہار جاؤں گا۔ کبھی آپ ڈیولپمنٹ فنڈ سے نہیں جیتیں گے، آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور میں جو ہمارے صوبے ہیں کے پی اور پنجاب میں، اور اب تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، لیکن جو اصل بیٹل ہے وہ اس وقت پنجاب کی ہے۔ اور پنجاب میں لوگ بڑے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے بڑے چینجز کر دیتے ہیں، یہ آپ فریکوینٹ چینجز ہیں۔ چینجز کا کوئی آخر میں یاد نہیں رکھے گا آپ نے چینجز کتنے کیے۔ لوگ یہ یاد رکھیں کہ آخر میں 5 سال میں آپ نے ریزلٹس پروڈیوس کیے یا آپ نے نہیں کیے، آپ نے گورننس سسٹم بہتر کی یا نہیں کی۔ تو وہ ہمارے لیے چیلنج ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے یہ آخری 2 سال پورا زور لگا دیا، اپنے جو بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ان کو ایکسیڈ کر دیا، تو انشاءاللہ یہ پارٹی اور مضبوط ہو کے، ہماری کولیشن گورنمنٹ اور مضبوط ہو کے انشاءاللہ آگے آئے گی۔
ارباب شہزاد ارباب آپ کو پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.